Assalamu alaikum students, I am the teacher of Worldwide Higher Academy. My name is Misyuna Sachin and ये हमारी क्लास 8 है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी उर्दू, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू में एहतराम इंसानियत। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके जी। तो अब सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए। हमारा टॉपिक है आज का एहतराम इंसानियत। सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए, मेरे साथ साथ रीड करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाए, ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का एहतराम इंसानियत। अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की सबसे हसीन और अजीम तख्लीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम के अलावा भी बहुत सी आला सफ़ात अता की हैं। उनमें एक अदब एहतराम भी है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ईसार, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखा है और यही जज्बा इंसानियत कहलाता है। क्या है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है क्योंकि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की अजीम और हसीन तख्लीक है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम के अलावा भी बहुत सारी सफ़ात, आला सफ़ात अता की हैं। हम सबको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सफ़ात अता की हैं इंसानों को, ठीक है। उनमें एक अदब एहतराम भी है। जो हमें अल्लाह ताला ने सफ़ात दी हैं उनमें एक अदब एहतराम भी है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में इज़हार, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखा है और यही जज्बा हमारा जो है वो इंसानियत कहलाता है। एहतराम इंसानियत से मुराद है कि हर इंसान दूसरे इंसान का बिला तफरीक रंग व नस्ल और बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिलत एहतराम करे और सबसे मोहब्बत करे क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक से मोहब्बत और उनकी खिदमत करने के लिए पैदा किया है। क्या है कि एहतराम इंसानियत से मुराद ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान का बिला तफरीक, मतलब उसको बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिलत, मतलब इन सब चीज़ों में फ़र्क ना करे कि उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसका ये सब फ़र्क करे बगैर उसका एहतराम करे और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करे क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक से मोहब्बत कर और उनकी खिदमत करने के लिए पैदा किया है, ठीक है। बुनियादी हुकूक के एतबार से तमाम इंसान बराबर हैं। दीन इस्लाम अमन व सलामती का आला इल्म बरदार है, इसीलिए ये एहतराम इंसानियत की तालीम देता है। इस ज़मन में कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है जिसने इंसानी ज़िंदगी की इज़्ज़त कायम की है और एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया। क्या हुआ कि बुनियादी हुकूक के एतबार से भी इंसान जो तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं। दीन इस्लाम हमारा अमन व सलामती का इल्म बरदार है, मतलब दीन इस्लाम जो है अमन व सलामती का इल्म बरदार है, मतलब अमन व सलामती को अहमियत देता है, ठीक है। उसका ऐलान करता है, अहमियत देता है, इसीलिए यह एहतराम इंसानियत की तालीम देता है हमें। और इस ज़मन में, इस दौर में कुरान मजीद, इस दौर में क्या हर दौर में कुरान मजीद जो है हिदायत का सरचश्मा है जिसने इंसानी ज़िंदगी की इज़्ज़त कायम की है और एक इंसानी कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। सिर्फ एक इंसानी कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तालीमात और हुस्न किरदार से इंसानियत का एहतराम करना सिखाया है। हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की ताज़ीम का जो दर्स दिया है उसकी नज़ीर इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। क्या है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से और हुस्न किरदार से इंसानियत का जो हमें एहतराम सिखाया है, एहतराम करना सिखाया है। और हज्जतुल विदा के मौके पर हज्जतुल विदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, ठीक है। हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की ताज़ीम का जो दर्ज दिया है हमें, वो आज तक कहीं नहीं मिलता, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा रब एक ही है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा का मालिक है। मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं, पहले फिर पूरा समझाऊंगी। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है और ना कोई अजमी अरबी के मुकाबले में बरतर है। क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों,
اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہی ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں سے بہتر، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے۔ تقویٰ مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، کسی بھی چیز سے کسی چیز سے پرہیزگاری کرنا، یعنی کہ گناہوں سے پرہیزگاری کرنا، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے، مطلب کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اجمی عربی کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 8 پہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ آ جائیں پیج نمبر 8 پہ، یہ آ گیا ہمارا پیج نمبر 8۔ سارے بچے اپنی بکس پیج نمبر 8 کھول لیجئے، ہم بڑھتے ہیں آگے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہیں کیا، نہ برتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہے۔ شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارث کے ہمراہ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں، رحمت عالم ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے ہمارے حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر اور مشرک میں اور مسلمان میں کبھی فرق نہ کیا، ٹھیک ہے، فرق نہ برتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا بلند مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارث کے ہمراہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ فتح مکے کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ کیا ہوا کہ جب فاتح مکے کے موقع پر جب آپ فاتح بن کے مطلب فتح کر کے آگے بڑھے، فتح کر کے مکے میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور سب کو معاف کر دیا، مطلب عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں بھی، غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، ٹھیک ہے، کہ مطلب جس کی جتنی طاقت ہے اس سے اتنا ہی کام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہ کی، مطلب غصے سے بات نہ کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے خلقے میں تشریف فرما تھے کہ مدینہ کی ایک غریب لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی۔ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک لونڈی آئی، غریب لونڈی، اور کہنے لگی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنی ہے، تو وہ وہاں سے اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایڈٹ کرنے
معاشرے میں ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق وغیرہ۔ احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مطلب ان سارے حقوق کو ادا کرنا بھی، اچھے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ مطلب تکلیف نہ بنے۔ کیا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے کہ خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ انہوں نے کیا پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ دو، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ تکلیف بننا۔ آگے پڑھتے ہیں ہم پیج نمبر 10 پر، پیج نمبر 10۔ بننا نہ صرف غلط عمل ہے بلکہ یہ احترام انسانیت کے بھی منافی ہے، کیونکہ جب کوئی راستے میں گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں دکان لگاتا ہے، راستے میں فنکشن کرتا ہے یا راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بس انسانی حقوق کی ادائی بھی احترام انسانیت کا ایک اہم تقاضا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جو راستے میں اگر مطلب حفصہ نے فرمایا کہ راستے میں رکاوٹ نہ بنو، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راستے میں گاڑی پارک کر دیتے ہیں، راستے میں دکان لگا دیتے ہیں، راستے میں فنکشنس وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ہوم ورک لے لیجیے، کاپی کو پراپر مینٹین کرے گا، سارے بچے کاپیز کو پراپر مینٹین کرے گا جس طرح ہم کلاس میں کام کرتے تھے، ٹائٹل پیج، انڈیکس، سب کچھ ایز اٹ از، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو ہمارا ہوم ورک ہے آج کا، ریڈ اینڈ میک اے ٹائٹل پیج، آف چیپٹر، احترام انسانیت۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے اور آج کا ہمارا ہوم ورک بھی ڈن ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اپنی کاپیز کو پراپر مینٹین کرے گا، انڈیکس، ٹائٹل پیج اور کام لے لیجیے سارا، اس کے بعد آپ لوگوں کو باقی کا کام جو ہے وہ سلیبس میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو کلاس۔